मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मेरे भाई, वीडियो आपने भेजी है खिज़र हयात बखरवी मुकल्लिद ममाती की। इस वीडियो के अंदर खिज़र हयात बखरवी सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 6502 पर एतराज़ करता है और यहाँ एतराज़ करते हुए वो खयानत कभी मुर्तकिब होता है और जिहालत कभी इर्तिकाब करता है। 6502 नंबर की सही बुखारी की रिवायत पर ये एतराज़ करते हुए कहता है कि ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की गई है। तो बात ये है कि हदीस बिल्कुल सही है। खिज़र हयात बखरवी का एतराज़ जिहालत और खयानत पर मबनी है। 6502 नंबर की रिवायत में रावी हैं जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इस रिवायत के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया। यानी ये हदीस आम हदीस नहीं है, ये हदीस है भी हदीस कुदसी। इस हदीस की सनद कुछ यूं है, हद्दसनी मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न करामता, हद्दसना खालिद इब्न मखलदिन, हद्दसना सुलेमान इब्न बिलालिन, हद्दसनी शरीक इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी नमीरिन, अन अताइन अन अबी हुरैरता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह काला मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्बी वमा तकर्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरज़तुहु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिली हत्ता उहिब्बहु इला आखिरिल हदीस। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद है, हदीस कुदसी जिसमें ये अल्फाज हों कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया। तो इस हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसके खिलाफ मेरी तरफ से जंग का ऐलान है। जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, मिसाल और सैंपल हम इसका लेते हैं कि जो सिद्दीक अकबर से दुश्मनी करेगा, जो मुआविया इब्ने अबी सुफियान से दुश्मनी करेगा, जो आयशा बिनते सिद्दीक अकबर से दुश्मनी करेगा, जो उमर इब्ने खत्ताब से दुश्मनी करेगा, जो हफ्सा बिनते उमर से दुश्मनी करेगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। फरमाया कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा तो उसके खिलाफ मेरी तरफ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, इनमें से कोई इबादत मुझे इतनी पसंद नहीं जिस कदर वो इबादत पसंद है जो मैंने इसके ऊपर फर्ज की है। यानी फर्ज में 5 नमाजें हैं और ज़कात है और रोज़ा है, और जिंदगी भर में साहिब इस्तिताअत होने पर 1 मरतबा का हज है। तो मेरा बंदा जिन इबादतों के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें से कोई इबादत मुझे इतनी पसंद नहीं जिस कदर वो इबादत पसंद है जो कि मैंने उसके ऊपर फर्ज की। फरमाया कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मुझसे इतना करीब हो जाता है, मेरा इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है,
اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں۔ جو مجھے مومن کی جان نکالنے وقت ہوتا ہے وہ موت کی بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، ایک تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، دوسرا یہ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور اسی طرح اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب یہاں خضر حیات بکری صاحب نے جو خیانت کی ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، اور جو جہالت کا ارتکاب کیا وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جہاں تک اس میں خیانت کا تعلق ہے تو وہ خالد بن مخلد کے حوالے سے ہے، جسے بار بار زور دے کر خضر حیات بکھروی نے بیان کیا کہ خالد بن مخلد غالی شیعہ ہے، شیعہ کا بڑا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا شیعہ ہے اور غالی قسم کا شیعہ۔ تو خالد بن مخلد کے حوالے سے ان کی خضر حیات بکھروی کی خیانت بھی، اور خیانت کے ساتھ پلس جہالت بھی ہے، اور یہ حدیث نہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ حدیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین پر مبنی ہے۔ جب ایک بات صحیح سند کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت ہو جائے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ثابت ہو رہی ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اب جو بات اللہ نے کہی خود وہ اللہ کی توہین پر مبنی تو نہیں ہو سکتی نا، وہ بات اللہ کی توہین پر مبنی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بات حضور نے بسند صحیح بتا دی وہ اللہ ذوالجلال کی توہین پر مبنی نہیں ہو سکتی ہے، یہ صرف ان کی جہالت ہے۔ اب یہاں جہالت اور خیانت کا معاملہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اہل الحدیث حدیث کو قرآن کے اوپر حاکمیت دیتے ہیں اور قرآن پاک کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ النجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے نبی علیہ السلام نہیں بولتے اپنی خواہش کے ساتھ، ہاں جی، نہیں ہے وہ مگر وہی کہ بھیجی جاتی ہے، اور علمہ شدید القویٰ، سکھایا اس کو مضبوط قوتوں والے نے، یعنی جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہو، یاد رکھ لو، یا کہ اللہ کا قرآن ہو، یہ دونوں ہی من جانب اللہ ہے۔ قرآن بھی اللہ کی جانب سے وہی ہے اور حدیث پاک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہی ہے، اور حاکمیت کس کی ہے؟ وہی الہی کی ہے۔ تو قرآن بھی وہی اور حدیث بھی وہی۔ اب اہل الحدیث کو اس حوالے سے ٹارگٹ کرنا یہ سوائے جہالت یا خیانت کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے منافقانہ علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی اذا تمن خانا، منافق جو ہے وہ خائن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جاہل قسم کا بندہ، مقلد آلریڈی پہلے ہی جاہل ہوتا ہے، ایک جاہل اور اجہل قسم کا انسان امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کے اوپر اعتراض کرے، یا صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب کے اوپر اعتراض کرے، جبکہ حق اور سچ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح بخاری اور امام محمد بن اسماعیل امام بخاری کی تعریف اس خضر حیات کے منہ سے بھی نکل رہی ہے، اور صحیح بخاری کا مقام اور مرتبہ
ہاں جی گرانے کے لیے اور صحیح بخاری کا مذاق اڑانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ بخاری بخاری. نعوذ باللہ. یہ جانتا ہے کہ بخاری ہے، بخاری نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کا استہزاء اور مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل الحدیث کہتے ہیں بخاری بخاری. تو یہ بخاری ہے، یہ بخاری نہیں ہے. بخاری کو بخاری کہنا صاف ظاہر یہی ہے کہ یہ صحیح بخاری کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. اور جو امام بخاری کا دشمن ہوگا اور جو امام بخاری کی صحیح کا دشمن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان کر دیا کہ ایسے بندے کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اب جس کے ساتھ اعلان جنگ اللہ کر دے اس کا بیڑا غرق ہوگا کہ پار ہوگا. تو خضر حیات بکھروی کو سوچنا چاہیے کہ صحیح البخاری کو بخاری کہہ رہا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اپنی جہالت کے ساتھ معترض ہو رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے. تو نہ تو صحیح بخاری کو کہیں کچھ ہونے والا ہے، نہ امام المحدثین امام بخاری کو رحمت اللہ علیہ کچھ ہونے والا ہے. ہاں کچھ ہونے والا ہے، ضرور ہے. وہ کیا ہے؟ بیڑا غرق کا مزید بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. جو امام بخاری کے خلاف پراپیگنڈا کرے تو دنیا کا ہر بامراد یہ جانتا ہے کہ امام بخاری اللہ کے ولی تھے، اور جس نے نامراد ہونا ہوگا وہ اللہ کے ولی پر اعتراض کرے گا. تو یہ جہالت ہے اور خیانت ہے. خالد بن مخلد القطوانی کے حوالے سے یہ تقریب التحذیر ہے، احمد بن علی بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی تقریب التہذیب اور الجزء الاول ہے. اور خالد بن مخلد کے حوالے سے یہاں حرف خا کے اندر پیج نمبر ہے 263. ہاں جی اب یہاں خالد بن مخلد کے حوالے سے مختصر، اور یہ میرے پاس تہذیب التہذیب ہے فی رجال الاحادیث، یہاں اس کی جز ہے المجلد الثانی، یہ دوسری نمبر کی جلد ہے. اور یہاں خالد کے نام میں پیج نمبر ہے 293. خالد بن مخلد القطوانی، اس نے سلیمان بن بلال سے، عبداللہ بن عمر سے، محمد بن جعفر بن ابی کثیر سے، اور مالک سے، اور عبد الرحمن سے، اور اسحاق بن حازم سے، اور اسی طرح بہت ساروں سے اس نے روایت کیا. اور اس سے یعنی خالد بن مخلد القطوانی سے روایت کرنے والوں میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور اسی طرح باقی لوگوں نے روایت کیا محمد بن عثمان بن کرامہ کے واسطے سے، محمد بن عثمان بن کرامہ کے حوالے سے، جو کہ یہاں صحیح بخاری میں بھی پہلے پر یہی موجود ہیں، حدثنی محمد بن عثمان ابن کرامتا. اور آگے لمبی لائن ہے. ہاں جی امام ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، احمد بن عثمان ہیں، صالح بن محمد ہیں، اور علی بن عثمان ہیں، اور اسی طرح سفیان ہیں، اور اسی طرح ابراہیم ہیں، اور احمد بن فضالہ النسائی ہیں، اور احمد ابن الخلیل ہیں، ہاں جی البزار، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے موجود ہیں ائمہ کہ جنہوں نے خالد بن مخلد سے روایت کیا. اب سچ اور حق کیا ہے؟ یہاں تہذیب التہذیب کے اندر المجلد الثانی یہاں جلد نمبر 2 میں 293 نمبر پر واضح طور پر موجود ہے. اس کا شیعہ ہونا تو موجود ہے لیکن یہ آدھا سچ ہے. خالد بن مخلد کا شیعہ ہونا موجود ہے مگر یہ آدھا سچ ہے. اور کسی سیانے بندے نے یہ کہا ہے کہ جو آدھا سچ ہوتا ہے نا وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ اکبر. آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھا ہے، پورا سچ ہے نہیں. تو خالد بن مخلد القطوانی شیعہ ہے، یہ آدھا سچ ہے، یہ پورا سچ کوئی نہیں ہے. اب پورا سچ کیا ہے؟ وہ
وہ جو ہے تہذیب التہذیب دھڑلے سے بیان کر رہی ہے. ہاں جی، تہذیب التہذیب یہاں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی وہ واضح طور پر بتا رہی ہے. یہاں امام العجلی نے کیا کہا کہ یہ خالد بن مخلد ثقہ ہیں اور ان کے اندر تشیع تھوڑا سا ہے. اور یہ جو خضر حیات بکری غالن فی التشیع وغیرہ کے الفاظ اور خالد بن مخلد بعد زور کر کے بتا رہے تھے، تو یہاں موجود ہے مفرطن فی التشیع. یہاں یہ مفرطن نہیں ہے، مفرطن ہے باب تفعیل سے. فعل یفعل تفعیلا فهو مفاعل، فرط یفرط تفریطا فهو مفرط. اور جس نے یہ سمجھا کہ یہ باب افعال سے ہے، افعل یفعل افعالا فهو مفعل، افرط یفرط افراطا فهو مفرط، یہ مفرط نہیں ہے، یہ مفرط ہے. کیا مطلب اس کا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ہے، نہ کہ یہ بہت زیادہ. یعنی اس کے اندر شیعہ تھا لیکن غالی شیعہ نہیں تھا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا نہیں تھا. اگر جس نے اس کا یہ کہا کہ یہ مفرط تھا فی التشیع، مفرطن فی التشیع، تو افراد کا معنی بنتا ہے زیادتی اور سختی کے، اور تفرید کے معنی بنتے ہیں کمی کے. مطلب یہ کہ خالد بن مخلد القطوانی کے اندر تھوڑا سا شیعہ ہونا موجود تھا. اور یہی بات امام العجلی نے تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اور یہ خالد بن مخلد کثیر الحدیث تھا، اور اسی طرح جو ہے اس کی حدیث کو اہل علم نے، ائمہ نے ضرورت کے تحت لکھا بھی ہے. تو یہ اپنے شیعہ ہونے میں اس قسم کا شیعہ نہیں تھا، بلکہ قلیل سطح کا تشیع تھا، تھوڑی مقدار کا شیعہ ہونا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف باقیوں کے مقابلے میں اس کا جھکاؤ تھا، نہ کہ یہ وہ تشیع، نہ کہ وہ شیعہ تھا کہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خمینی اینڈ کمپنی کا کہنا ہو. تو تشیع کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. کسی راوی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ جناب بس وہ شیعہ تھا، یہ آدھا سچ ہے، اور اسی آدھا سچ کا فائدہ اٹھا کر خضر حیات بکھروی جیسے لوگ اہل الحدیث کے خلاف بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور صحیح البخاری کے خلاف بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی پراپیگنڈا کرتے ہیں. تو امام بخاری کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. اور اہل حدیث کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہی ہیں. اس دور میں اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ولی اہل حدیث ہیں. اب جو اللہ کے ولیوں کے خلاف زہریلی زبان سے زہر اگلے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے. ان مقلدوں کا پہلے ہی بیڑا غرق ہے، مزید اللہ کو اپنے خلاف جنگ پہ ابھار کر اپنا بیڑا اور زیادہ کم کرتے ہیں. تو اس کے اندر تشیع شیعہ ہونا تو تھا، لیکن ان میں تشیع کم تھا. یعنی یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازیاں کرنے والا نہیں تھا. تو یہ وہ شیعہ نہیں تھا کہ جسے آپ غالی شیعہ کہو گے. ہاں جی، شیعہ ضرور تھا لیکن کم درجے کا شیعہ تھا. حضرت علی اور اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام کی طرف باقیوں کی نسبت جھکاؤ زیادہ تھا. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور اس خالد بن مخلد سے بہت سارے ائمہ نے روایت کیا، اور اس نے بھی بہت سارے لوگوں سے روایت کیا، اور ان میں امام بخاری اور مسلم جیسے جلیل القدر ائمہ موجود ہیں. اور باقیوں نے بھی محمد بن عثمان بن کرامہ کے حوالے سے خالد بن مخلد سے روایت کیا. خالد بن مخلد القطوانی تشیع تھا، شیعہ پن تھا، مگر کم درجے کا. اور یاد رکھیے کہ کم درجے کا شیعہ
یا غالی شیعہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے، مگر خیانت کرنے والا اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا اسے یہ بات کون بتائے، اور وہ یہ بات لوگوں کو کس طرح بتانے کے اوپر تیار ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ تو یہ آدھا سچ جو کہ جھوٹ سے بھی زیادہ سخت ہے، دراصل وہ بغض ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ ان جیسے، میں سارے مقلدین کی بات نہیں کر رہا، ان جیسے خائن اور ظالم اور جاہل مقلدوں کے سینوں میں موجود امام بخاری کے لیے، صحیح بخاری کے لیے اور اہل الحدیث کے لیے جو ان کے سینوں میں بغض ہے، یہ اس کا جو ہے وہ ہلکا سا دکھاوا ہے جو خضر آیات بکھروی یہاں پر کر رہا ہے اس حدیث کا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی میں آخر پر عرض کر دوں، بعض بدبختوں نے اس حدیث کے اندر اضافہ کیا، حلول جلول کے عقائد اختیار کر لیے، اللہ بندے میں، بندہ اللہ میں حلول کر جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی وغیرہ۔ بعض نے سرے سے انکار کر دیا، جیسے یہ ظالم مقلد۔ اور اگر افراط و تفرید سے کوئی محفوظ رہا، دین میں اور شریعت میں زیادتی اور سختی کرنے سے کوئی محفوظ رہا، یا دین میں کوئی کمی کرنے سے محفوظ رہا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث ہیں۔ بندہ نفل عبادت کر کر کے وہ مقام پا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر استعمال نہیں کرتا۔ غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے نا، تو عبادت گزار بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ غیر محرم عورت کو تکنا گناہ ہے نا، تو یہ نوافل میں زیادتی کرنے والا اپنی نظریں جھکا کر رہتا ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے، قل للمؤمنین وقل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن۔ ہاں جی، تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ وہاں استعمال کرے جہاں اللہ کو پسند ہو۔ یہ سینما نہیں جاتا، یہ اپنے پیروں کے ساتھ مسجد آتا ہے کہ اللہ کو مسجد میں آنے والے ہی پسند ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔